बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिया 9 मई के 19 मुलजमान को माफ़ी मिल गई आर्मी चीफ की तरफ से। बाकी मुलजमान को भी क्या माफ़ी मिलने का इम्कान है? आज इस पे आपको बताऊंगा कि बाकी मुलजमान को कितना इम्कान है कि आर्मी चीफ माफ़ कर देंगे, और ये माफ़ी क्या बैनुल अक़वामी दबाव का नतीजा है या ऑटोमेटिक है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जी, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये किस हद तक प्रैक्टिकल है? क्या पाकिस्तान की वाकई बरामदात जो है वो 60 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी, शरह नमू 6% तक हो जाएगी, और खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी या नहीं होंगी, इस पे भी बात करेंगे। और तीसरी बात जी कि मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलने जा रहा है। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन मुज़ाकरात से क्या नतीजा बरामद होगा, इस पे भी बात करेंगे। और शहबाज शरीफ को वसवसे क्यों आते हैं, और वो ऊ करके कौन सा एहतजाज इमरान खान से चाहते हैं कि वो सिर्फ ऊ करते रहें और एहतजाज ना करें, इस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले जी, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आप तक ये बात पहुँचे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मैं 2-3 दिन तक आपको हाज़िर नहीं हो सका, लेकिन अब हाज़िर हो गया हूँ, और आपको नए साल के लिए बहुत नेक तमन्नाएँ हैं, आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। बहरहाल मुस्बत उम्मीदें ही रखनी चाहिए नए साल के इस हवाले से, और मुझे भी मुस्बत उम्मीदें हैं पाकिस्तान के हवाले से। मगर आज एक ख़बर आई है कि जी 19 जो 9 मई के मुलजमान हैं उनको आर्मी चीफ़ ने माफ़ कर दिया है। ये 19 मुलजमान कौन थे जी? ये 19 वो मुलजमान थे जिनको तकरीबन 2 साल की सज़ा हुई थी। जो पिछले दिनों 85 मुलजमान को सज़ा हुई थी 9 मई के वाक़यात में, उनमें से जिनको 2 साल की सज़ा हुई थी उनको आर्मी चीफ़ ने माफ़ी दी है। माफ़ी कैसे दी है? 67 यानी 9 मई के मुलजमान ने आर्मी चीफ़ के पास रहम की दरख्वास्त की थी। अच्छा, उसमें से 19 की मंजूर हो गई, जो 48 हैं वो कोर्ट ऑफ अपील में चले गए केस, तो 19 को माफ़ कर दिया गया। इनकी कुछ सज़ाएँ बाकी थीं, 4-4 5-5 माह की। PTI ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें माफ़ी मिली है। और ये लोग जो बाहर निकले तो इन्होंने इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की है। पेशावर जेल से कुछ लोग रिहा हुए हैं, कुछ सनम जावेद साहबा के साथ भी एक कैदी थे, और उन्होंने कहा मुझे डांस करने पे पकड़ लिया गया था, और कुछ और कह रहे हैं। तो ये सारे रिहा हो गए हैं, और इनको माफ़ी की अपील करनी पड़ी आर्मी चीफ़ के सामने, और इनको माफ़ कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी बाहर आके इन्होंने नारे लगाए। बाकी कैदियों का क्या होगा? बाकी कैदियों के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उनको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भी देखा जा रहा है। और ये मैं वैसे आपको पहले दिन मैंने कहा था कि इस चीज़ में इम्कानात मौजूद हैं कि ये जब कोर्ट ऑफ अपील में जाएंगे या आर्मी चीफ़ के पास रहम की अपील करेंगे, तो आर्मी चीफ़ इंसानी हुकूक की बुनियाद पर या इंसानी बुनियादों पर इनको माफ़ कर दें, क्योंकि इनमें से अक्सर नौजवान हैं। और जो DGI-SPR की उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं भी था, उसमें भी उन्होंने ज़ोर दिया कि जी ये नौजवान नस्ल है, इनके कैरियर तबाह किया जा रहा है। वालिदैन को सोचना चाहिए कि इनको किसी के कहने पर किसी शरपसंदी की दावत दी गई और इनका कैरियर ख़राब किए गए, ये क्यों अपने कैरियर की कुर्बानी दें? तो गोया इनके हवाले से जो नुक्ता नज़र पाया जाता है आर्मी की क़यादत में, वो रहमदिलाना किस्म का है। और उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि कम अज़ कम मनसूबा साजी तो इन्होंने नहीं की। तो 9 मई के मनसूबा साज़ों और मास्टरमाइंड के हवाले से तो नरमी की इतनी गुंजाइश नहीं है जितनी कि इनके हवाले से गुंजाइश निकाली गई है। और मुझे हैरत नहीं होगी कि मज़ीद 48 कैदियों को भी माफ़ी दे दी जाए किसी स्टेज पर, या कोर्ट ऑफ अपील में उनको रहम की अपील हो जाए। क्योंकि असल मकसद तो ये था कि 9 मई के हवाले से एक डेटरेंस कायम किया जाए कि ये आम बात नहीं है भाई, आप कभी भी मिलिट्री तनसीबात पर हमला कर दें, शहदा की बेहुरमती कर दें, किसी भी जगह की सैंटिटी को लिहाज खातिर में ना लाएं, और जो सिक्योरिटी एरियाज़ हैं, जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उन पर हमला कर दें। क्योंकि ज़ाहिर है सेंसिटिव एरियाज़ में पाकिस्तान की न्यूक्लियर तनसीबात भी हैं, और अगर उनकी तरफ खुदा न खास्ता कोई हमला होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो दुनिया पाकिस्तान को एक इनसिक्योर मुल्क के तौर पे देखेगी, और उससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी ख़तरा हो सकता है। और ये कहा जाएगा कि यहाँ तो सिक्योरिटी का कोई हालात नहीं है, तो जी हथियार जो है हमें ही दे दें, क्या आप संभाल ही नहीं सकते। इस वजह से भी इस मामले पे बड़ी सेंसिटिविटी पाई जाती है। तो ये मिसाल कायम नहीं होने देना चाह रहे, अदरवाइज़ शायद सज़ा भी इनको ना मिलती। लेकिन सज़ा इसलिए दी गई, बाद में माफ़ी इसलिए दी जा रही है कि कम अज़ कम इन कोई ज़ाती या पर्सनल मामला नहीं है, ये कहा जा रहा है। अलबत्ता PTI जो इसको रंग दे रही है सोशल मीडिया पर, बाकी वो सारे कह रहे हैं जी इंटरनेशनल प्रेशर आया, ट्रंप का प्रेशर है कि जी ट्रंप ने इसी महीने ओथ लेना है और हुकूमत बदलनी है, उनका दबाव होगा। और जी EU का दबाव था कि GSP+ स्टेटस हमारा रिवोक कर देंगे। उसके अलावा UK की गवर्नमेंट का भी दबाव आया था। तो इस दबाव के आगे कहा गया, तो दिफाई ज़राए ये कह रहे हैं कि जी हमने दबाव नहीं लिया। उनकी तरफ से भी बाकायदा जवाब आ रहा है बाकायदा, और वो कह रहे हैं कि जी ये दबाव की वजह नहीं है, बल्कि आर्मी चीफ़ की तरफ से रहमदिलाना पॉलिसी है पाकिस्तान की यूथ की तरफ, और वो चाहते हैं कि यूथ जो है प्रोडक्टिव कामों में लग सके और उनके साल ज़ाया ना हो।
تو اب دیکھتے ہیں کہ باقی ملزمان کے حوالے سے کیا فیصلہ تھا، لیکن بہرحال ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اس کو کچھ لوگ لنک کر رہے ہیں مذاکرات کے ساتھ بھی، جو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، کہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اولیو برانچ دکھائی گئی ہے، اور یہ ایک جیسے ہوتا ہے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر، اس میں ایک قدم ہے کہ جی پاکستان جو پاکستان کی ملٹری قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر قائم کیا جائے، کچھ رعایتیں دی جائیں، ظاہر ہے کچھ رعایتیں تو آفر کی جائیں گی مذاکرات میں۔ تو اسی سے ہم مذاکرات کی خبر کی طرف بھی چلتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوا ہے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ یہ مذاکرات جو ہے وہ سنجیدہ نوعیت کے ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مذاکرات ایک تو اس سطح پر ہو رہے ہیں جو سیاستدان آپس میں کر رہے ہیں، اور دوسری سطح پر بھی ہو رہے ہیں جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور وہاں سے بھی آشیرواد حاصل ہے۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز حکومت جو ہے وہ اٹھ کر مذاکرات شروع کر دے اور وہ آشیرواد نہ لے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک پل کا کریڈٹ بھی جو آرمی چیف کو دیتے ہیں وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر مرضی کے جناب وہ مذاکرات شروع کرتے ہیں۔ تو مذاکرات، اور پھر ہم نے اس دن ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی سنا کہ جی یہ خوشائند بات ہے کہ سیاستدان آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو بات چیت جو سیریس نوعیت کی ہو رہی ہے، اور بات چیت میں جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کیا دے سکتے ہیں پی ٹی آئی کو، وہ چاہتے ہیں چلو سیاسی قیدیوں کی رہائی یا پی ٹی آئی کے کارکنوں کی رہائی، اور بانی پی ٹی آئی کو بھی ریلیف دیا جائے کہ جی ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے۔ یہ سیریسلی ان کو آفر کی جا رہی ہے تاکہ ان کو کر دیا جائے، کیونکہ اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ ان کو حکومت آفر کی جائے گی مذاکرات کی نظر میں، نئے الیکشن آفر کیے جائیں گے، تو یہ بڑی بھول ہوگی۔ یہی تو شرائط رکھی گئی ہیں مذاکرات میں جی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو یہی شرائط ہیں کہ جی آپ انریسٹ پیدا نہیں کریں گے، ملک جو معیشت ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اس کو اسٹیبل نہیں کریں گے، اس کو کوئی انسیٹل نہیں کریں گے، معیشت کے پہیوں کو رواں ہونے دیں گے۔ اس بنیاد پر آپ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ریلیف مل جائے، لیکن آپ قوم کو ریلیف دیں، ملک کو ریلیف دیں، اور انریسٹ نہ پیدا کریں، نہ سول نافرمانی پیدا کریں، نہ ہی آپ جی کہیں کہ جی فائنل کال ہو رہی ہے مزید چڑھائی اسلام آباد پہ کریں۔ اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ بات چیت کریں۔ اور میرے خیال میں یہ خوشائند بات بھی ہے، عمران خان صاحب کو شاید سمجھ آ گئی ہے کہ سیاستدانوں کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہوتے، سیاستدان اس طرح نہیں انقلاب لا سکتے، اور نہ ہی کوئی لشکر کشی کر سکتے ہیں، اور اس ریاست سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ سیاستدان مذاکرات کے ذریعے بند دروازے کھولتا ہے، اور یہ بات ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں۔ بے نظیر بھٹو ناپسندیدہ ہو گئی تھیں، انہوں نے بات چیت کی، راستے نکالے۔ نواز شریف ناپسندیدہ ہو گئے تھے، نام پہ کانٹے لگے تھے۔ میں خود سن رہا تھا جب مشرف صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی بے نظیر اور نواز شریف فارغ ہیں، اب ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور بعد میں سب نے دیکھا کہ نواز شریف بھی پاکستان ہے، مشرف بھی صدر تھا، اور بے نظیر بھی واپس آئیں، اور بے نظیر کے ساتھ بات چیت بھی مشرف نے کی، اور ان کو واپس آنے پہ وہ مجبور ہوئے۔ تو اس لیے راستے ہمیشہ کھولنے پڑتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کا بھی فیوچر پاکستان میں موجود ہے، سیاسی مستقبل ہے موجود، مگر اس کے لیے آپ کو ایسی انسیٹل نہیں کرنا ہوتا، ایسا ملک کو انسٹیبل نہیں کرنا ہوتا، اور ایسے نہیں کرنا ہوتا کہ آپ کے راستے بند ہوتے جائیں، اور واپسی کے پلوں کو نہیں جلانا ہوتا۔ تو یہ اچھی ایک پیش رفت ہے، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب، آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، باقی بہت سارے کام ہوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا کوئی سخت بیان نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب کا آج بھی ایک بیان آیا ہے، اس پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی مجھے رہا نہ کریں، پہلے مجھ سے پہلے آپ کارکنوں کو رہا کریں۔ یہ بیان تو خیر ان کا آیا ہے، باقی وہ سخت نہیں کرے، اس کی وجہ ہے کہ ان کو امید ہے۔ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی نہیں آیا، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا بھی فیصلہ لٹک رہا ہے، باقی جو توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی ہے۔ تو خان صاحب کو کچھ امیدیں ہیں، اور وہ ان امیدوں کی وجہ سے خاموش ہیں، اور میرا خیال ہے یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ اگر سیٹل ہو جاتا ہے معاملہ کہ جی چلیں انتخابات 5 سال کے بجائے 4 سال بعد کروا لیتے ہیں، 3.5 سال بعد کروا لیتے ہیں، جب تک آپ خاموشی سے برداشت کریں اور حکومت کو اپنا کام کرنے دیں، کوئی معاشی ترقی ہو رہی ہے، ملک میں اسٹیبلٹی آ رہی ہے تو یہ ہونے دیں۔ اس کے بدلے میں اگر آپ یہ کر لیں تو یہ برا سودا نہیں ہے، نہ ملک کے لیے، نہ ان کے لیے، نہ اس حکومت کے لیے۔ حکومت کو تو ظاہر ہے وسوسے آ رہے ہیں، اسی پہ بات شروع ہو گئی۔ شہباز شریف صاحب نے جناب کہا کہ مجھے وسوسے آتے ہیں، میرا آرمی چیف سے بہت اچھا تعلق ہے لیکن وسوسے آتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے نا کسی نے کہ دل کو تیری چاہت پہ بھروسہ بھی بہت ہے، دل کو تیری چاہت پہ بھروسہ بھی بہت ہے، پر تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا۔ تو یہی بات ہے، شہباز شریف صاحب کو محبت پہ اپنی بھروسہ بہت ہے، لیکن ان کو بچھڑ جانے کا درد اور دکھ اور اندیشہ نہیں ختم ہوتا۔ ظاہر ہے اگر محبت بہت پکی ہو تو آپ کو یہ فیئر آف لوزنگ سم ون وہ آپ کے اندر کریپ ان کر جاتا ہے، تو ان کو یہ ہے کہ یہ کہیں میں کھو نہ دوں ان کو، تو وہ نہیں کھوئیں گے شاید، لیکن ان کو وسوسے آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اب جناب آتے ہیں
ان کے شہباز شریف صاحب کی طرف، جو آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایک اور بات کی جو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی کل، اڑان پاکستان کے بارے میں تو میں بات کروں گا۔ اڑان پاکستان کی لانچنگ کے وقت تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی جاپان میں جب لوگ احتجاج کرتے ہیں تو وہ کام نہیں روکتے، کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام چل رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں گیا فیکٹری میں، او کی آواز آئی، پھر میں کہتے ہیں میں میزبانوں کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے کہا پوچھوں کہ اچھا نہیں لگتا ان سے پوچھنا، میں اگنور کر دیا، آگے پھر او کی آواز آئی، پھر میں نے اگنور کر دیا، پھر تیسری دفعہ او کی آواز آئی تو میں رہ نہیں سکا اور میں نے کہا یہ کیا او کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں لیکن پروڈکٹیوٹی نہیں رکتی، لشکر کشی نہیں ہوتی، اسلام آباد شہر نہیں بند کیا جاتا، تو خان صاحب کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ آپ بھی او کریں اور کچھ نہ کریں۔ تو کیا خان صاحب صرف او پہ راضی ہوں گے؟ یہ آپ مجھے بتائیے گا۔ اچھا جی اڑان پاکستان کیا ہے؟ اڑان پاکستان انہوں نے لانچ کیا ہے جی، یہ ایک پروجیکٹ، ایک ویژن ہے، ویژن جناب سن کے ہم پک گئے ہیں۔ ویژن پہلے تھا 2025 احسن اقبال صاحب کا، احسن اقبال صاحب نے یہ بنایا ہے اڑان پاکستان، اس میں جناب وہ معاشی ترقی کا ایک پلان بنایا ہے، عمل کتنا ہوتا ہے یہ بات اصل ہوتی ہے۔ پلان تو بڑے اچھے بنتے ہیں، پلان ویسے اچھا ہے یہ، اور پلان میں کیا ہے جی کہ جی ہماری ایکسپورٹس جو اس وقت 30 بلین کے قریب ہیں ان کو 60 بلین ڈالر کرنا ہے، ہماری جو شرح نمو اس وقت 1% تک کے قریب رہی ہے اس پہلی سرمائی میں، اور اس کو جناب بڑھا کے ہم نے 6% تک کرنا ہے، پھر ہم نے جی قابل کاشت جو رقبہ ہے اس کو 20% بڑھانا ہے، پھر ہم نے جی انوائرمنٹ بہتر کرنا ہے، گرین ہاؤس گیس کی ایمیشنز کو کم کرنا ہے، غربت کی سطح کو 13% نیچے لانا ہے، اس طرح کے بڑے منصوبے ہیں، اور یہ سارے، اور آئی ٹی کا انقلاب لانا ہے، آئی ٹی کے ریونیو کو 5 بلین ڈالر تک لے کے جانا ہے۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں اور یہ سب باتیں سوچنے والی اور کرنے والی بھی ہیں، مگر اس پہ عمل درآمد ہوگا تو پھر ہمیں یقین آئے گا، اس کی راہ میں کوئی چلا جائے گا تو پھر ہمیں یقین آئے گا۔ ابھی تو جناب انٹرنیٹ نہیں چلتا ہمارے نوجوانوں کا، وہ کیسے آئی ٹی میں، سافٹ ویئرز میں، ان چیزوں میں آگے جائیں؟ فری لانسرز کی مارکیٹ کو 5 ارب ڈالر تک آپ لانا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر اس کے لیے کچھ کھلی دل بھی بڑا کرنا پڑے گا۔ کوئی ٹویٹ کر دے تو آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹویٹ پہ اور ان چیزوں پہ آپ پابندیاں نہ لگائیں، ان پلیٹ فارمز کو کھول دیں، اس کے بعد اگر کوئی بندہ خلاف ورزی کرتا ہے، ملک مینرز پیدا کرتا ہے، اس کے خلاف انڈیویجولی ایکشن لے لیں، لیکن سب کو کس چیز کی سزا دیتے ہیں؟ تو کم از کم اس سمت میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو قوم کو ساتھ لے کے جانا ہوگا اور پریکٹیکل اقدامات کرنے ہوں گے، اور تھوڑا سا دل کو بھی بڑا کرنا ہوگا، پھر جا کے اڑان پاکستان ایک اڑے گا پاکستان، اور ہم سب اڑیں گے، اور مطلب خوشی سے نہیں اڑیں گے بلکہ ہم واقعی ترقی کریں گے۔ اور پاکستان میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پوٹینشیل بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم متحد ہو کر واقعی میں کسی ویژن کے تحت کام کرنا شروع کر دیں تو ہم میں پوٹینشیل ہے۔ ہماری نوجوان نسل 60% نوجوان نسل ہے، یوتھ بلج ہے، جو پوری دنیا میں لوگوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ان کے پاس آبادی نہیں ہے، ہمارے پاس آبادی ہے اور نوجوان آبادی ہے، اس کو یوز کیا جائے، اس کو آئی ٹی میں یوز کیا جائے، اس کو باقی سیکٹرز میں یوز کیا جائے تو بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ پاکستان کی اچھا پرفارم کری، اکانومی بہتری کی طرف گامزن ہے، میکرو اکنامکس کی سطح پر اچھے کام ہو رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ نے آج بھی کوئی ریکارڈ قائم کیا اور بہت اچھی جا رہی ہے، 1,17,000 پہ KSE 100 انڈیکس جو ہے وہ پوائنٹس پہ جا چکا ہے، جو ریکارڈ ہے اس وقت پاکستان کا۔ اس کے علاوہ جی مہنگائی کی شرح 4% تک آج اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے وہ ہو گئی ہے، اور مہنگائی کی شرح میں ضرور کمی آئی ہے، کچھ اسٹیبلٹی آ رہی ہے۔ ڈالر کی قیمت آپ کو میں نے بتایا تھا، ڈالر پہلی دفعہ 9 سالوں کے بعد پہلی دفعہ ڈالر سے روپیہ اوپر چلا گیا، اور 1% روپے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک بہتری کی امید دیتی ہیں، مگر آگے کتنی بہتری چلے گی اس کا دار و مدار ہوگا سیاستدان کیسے مل کے بیٹھتے ہیں، ریاست کیا کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، اور ہم سب کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ سال ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہو، یہ نیا سال نئی امیدوں کے ساتھ آیا ہے۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔